Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 18. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we covered transactions as it's a very important concept, and we will study some advanced topics in transaction as well, that how transactions are handled by the database management system, but it will be in our next chapters. Then we discussed about authorization, and we briefly discussed discretionary access control and the other mechanism as well that is used basically by the DBMS. Then we talked about the grant and revoke statements that are used to provide privileges and then taking them back from certain users. And we finished the chapter number 6, that was the DDL portion of the SQL with these topics. As I discussed in my previous lecture, that the major focus of the course is on the database design. After completing this course, you should be able to design a database system for any organization, and then you should be able to use the SQL to implement or to manipulate the data available in that database. Let's start with the today's lecture, and just to tell you that we have skipped 2 chapters of the book. Chapter number 7 is about the Microsoft Access, and the chapter number 8 is about Oracle, but we are skipping those chapters, and the Microsoft Access chapter, that is query by example, and some aspects of Microsoft Access are discussed in that chapter, so it will be covered in the lab portion. And Oracle, we are not covering Oracle, but if you are interested, you can just go through that chapter, and you can have some additional information regarding another DBMS environment, that is Oracle, as we will be using Microsoft SQL Server in our course. So and we will also learn a bit about Microsoft Access. So I think these 2 DBMS are enough to get familiar with the different DBMS, but we will not be covering Oracle. But if you are interested, just go through this chapter. The basic concept remains same for almost any DBMS, but definitely the environment may be different for Oracle and Microsoft SQL Server. So we start with chapter number 9, that is database planning, design and administration. So this is a very important chapter as far as it's total theory, but keep in mind that this chapter is a foundation for basically pursuing any kind of project in this particular area. If you want to design a database system, then this chapter will lay the foundation that how you will start a database project and what kind of life cycle or the technique that you should use to pursue that particular project. So it consists of a lot of theory, but keep in mind it's very important and very crucial. So the techniques that you will learn in this particular chapter, that will be used to design a particular database systems, and then other phases of the development
life cycle. We will discuss in detail. Let's formally start with this chapter, and the first term that we will discuss, that is software depression. So if we look at the history of the computers, as the computer started participating, or basically the computers were included in our daily lives, we needed certain applications, and we saw that there was a rapid increase in basically different type of applications. Different type of applications were developed, and they are utilized by basically different types of users in different organizations or environments. So अगर हम गौर से देखें तो आप आज से 15-20 साल पहले या उससे पहले देखें तो आप देखते हैं कि बड़ी लिमिटेड एप्लीकेशंस जो है वो आपकी अवेलेबल थी, और उनका कुछ जनरल पर्पस जो है वो एप्लीकेशंस भी थी, कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशंस भी थी. लेकिन जो वक्त गुजरता गया, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी और डेवलप की गई, और आप देखते हैं कि एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा बहुतात है कि हर मतलब आप देखें कंप्यूटर्स पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी अवेलेबल हैं. किसी भी फील्ड की बात कर लें, चाहे आप मेडिकल की बात कर लें, चाहे आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें, चाहे आप आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हवाले से बात कर लें, चाहे किसी भी एरिया की आप बात करें, तो आपको हर फील्ड के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो आपको नज़र आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हमारी जो लाइफ में है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. तो उस हवाले से फिर उसी हिसाब से फिर सिर्फ देखें, हार्डवेयर सिर्फ तो काम नहीं कर सकता ना. आप जो हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हो, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, दैट इज़ यूटिलाइज्ड बेसिकली बाय द यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस. तो मसलन अगर मैं एक इंजीनियर हूँ तो आई नीड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. मुझे कंप्यूटर का फ़ायदा तो तभी होगा जब मेरे पास उससे रेलेवेंट जो काम मैंने परफॉर्म करने हैं. मसलन मेरे पास ऑटो कैड है, ठीक है, तो ऑटो कैड में मैं इंजीनियरिंग से हवाले से वो सारे काम कर सकता हूँ. सपोज अगर मैं कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ तो मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से जो एप्लीकेशंस है, जैसे जो भी आप नाम ले लें, ग्राफिक्स की जितनी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मैक्स है, माया है, या इसके हवाले से मतलब डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं अकाउंट्स में काम करता हूं, तो मुझे अकाउंटिंग के हवाले से बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे ताकि मैं अकाउंटिंग के मामलात को अच्छे तरीके से देख सकूं. तो मतलब अभी आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशंस का चल रहा है कि मोबाइल के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं. अब एप्लीकेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मतलब आप ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि देयर वाज अ टाइम कि व्हेन द हार्डवेयर कॉस्ट्स वर टू मच. ठीक है, इवन कंप्यूटर को जो बिफोर जो पर्सनल कंप्यूटर्स के आने से पहले इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और इट वाज नॉट ईजी फॉर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस कि जी they were not able to afford computers. क्यों? क्योंकि उस ज़माने के computers was very expensive. लेकिन with the invention और with the creation of basically personal computers, जो है personal computer की वजह से मतलब थोड़ी सी जो है वो change आया, एक revolution आई कि हर एक आम बंदा भी जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता था. और फिर as the time went on कि जी अब आपके हालात ये हैं कि हर बंदे के पास ऑलमोस्ट इवन लैपटॉप भी है. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें हर एक बंदे के पास अपना एक लैपटॉप भी मौजूद है जो उसको वो वहाँ पे यूज़ करता है. लेकिन अब इस सारी चीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो देखें कि देयर वाज अ टाइम जब इवन हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती गई, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो गई. अब आप देखें कि आप एक कंप्यूटर तो बड़ी कम कीमत में ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर उसके परचेज़ करना शुरू करें तो सॉफ्टवेयर जो है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी आपको. और इसी तरह इट इज़ क्लेम्ड कि देयर विल बी अ टाइम कि जी जब आपका हार्डवेयर हो सकता है आपको फ्री मिल जाए, लेकिन यू हैव टू
purchase the softwares and they will be very expensive کہ جی وہ آپ کے لیے پھر نسبتاً جو ہے اگر specifically آپ کوئی software چاہ رہے ہیں تو that will be very costly and you have to pay just for the software. اور جب آپ software purchase کیا کریں گے تو میں بھی آپ کو ساتھ میں کوئی ہارڈ ویئر کمپیوٹر جو ہے وہ فری مل جائے کرے گا. لیکن یہ کلیم ہے, لیٹ سی کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں شاید بدل بھی جائیں, لیکن مطلب اس میں کوئی اتنی وہ انہونی بات نظر اس میں نہیں آتی. یہ پاسبل ہے, مطلب جیسے حالات آئے کہ آپ پرانے زمانے کے کمپیوٹرز کی کاسٹ اور اب کے کمپیوٹرز کی کاسٹ کا اگر وہ کمپیریزن کریں تو دین مطلب اس بات میں کچھ صداقت نظر آتی ہے. اب جب سافٹ ویئر اپلیکیشنز یا اپلیکیشن یا سافٹ ویئرز کی بات کرتے ہیں ہم, تو سافٹ ویئر اپلیکیشنز کا جو ہے ایشو خاص طور پہ جو اسپیسیفک پرپز کی اپلیکیشنز ہیں ان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ان میں بہت سارے ایشوز ہیں اور یو نیڈ ٹو ہیو کانسٹنٹ مینٹیننس آف دوز سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز. اب مینٹیننس کس فارم میں ہوتی ہے؟ مثلا بہت سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان کے اندر بگز ہوتے ہیں, ان میں ایررز ہوتے ہیں, ان میں فالٹس ہوتے ہیں, تو یو کیپ آن مینٹیننگ دیم کہ جی کیسے ان بگز کو آپ ریموو کرتے ہو, ان کریکشن کرتے ہو, ان فالٹس کی جو ایشوز ہیں ان کو ریموو کرتے ہو. تو مطلب یو اسپینڈ سم انرجی, سم ٹائم, سم منی, اور یو کیپ آن مینٹیننگ دیٹ سافٹ ویئر. اسی طرح جو سافٹ ویئر 5 سال پہلے بنایا گیا تھا اس ٹائم ریکوائرمنٹس کچھ اور تھی, کسی بھی مطلب کوئی بھی وہ سافٹ ویئر تھا اس ٹائم کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ تھی, لیکن جوں وقت گزرتا گیا آج ریکوائرمنٹس کچھ اور چینج ہو گئی ہیں. تو اب ہم کیا کریں, سافٹ ویئر بدل دیں یا وہ جو نئی سچویشنز آئی ہیں, نئی جو چینجنگز آئی ہیں تھوڑی سی ہم ان کے ایڈیشن سافٹ ویئر میں کر دیں. تو اب بہت ساری انرجی جو ہے اس کے لیے بھی چاہیے کہ جی آپ جو ہے نئی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ایگزسٹنگ سافٹ ویئر کے اندر, یہ بھی ایک ایشو ہے. ماڈیفائنگ سافٹ ویئر ٹو رن آن نیو اور اپ گریڈڈ پلیٹ فارمس. جو سافٹ ویئر آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے بنایا گیا تھا وہ مے بی ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے لیے اور ان کے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز اس ٹائم اویلیبل تھے, ٹھیک ہے. اب بہت فاسٹ کمپیوٹرز آ گئے ہیں, آپریٹنگ سسٹم کے ورژنز نئے آ گئے ہیں, تو وہ جو اپلیکیشن ہم نے بنائی تھی یا وہ جو سافٹ ویئر بنایا تھا وہ تو اس ٹائپ کے جو اس ٹائم کے جو کمپیوٹرز تھے, ہارڈ ویئر تھا اور ان کے آپریٹنگ سسٹم تھے ان کے حساب سے بنایا گیا تھا. تو اب جو آپریٹنگ سسٹمز میں چینجز آئے ہیں, جو اس کی فیسلٹیز میں چینجز آئے ہیں, یا جو ہارڈ ویئر کی جو ہے وہ چینجز آئے ہیں, ہمارا اب سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چینجز کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو اگر دیکھا جائے ان سارے ایشوز کو تو وی سی کہ جی there has been a lot of effort spent on maintenance and basically جب بھی مینٹیننس کریں گے تو you need to spend a lot of resources, اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ریسورسز آپ کے مینٹیننس میں جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہمیں اس قسم کے سافٹ ویئرز کا کیا فائدہ کہ ہم جتنی کاسٹ سافٹ ویئر کی پے کی ہے اس سے زیادہ جو ہے ہم اس کی مینٹیننس پہ یا اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹیننس پہ اگر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں تو اور پھر ہمیں ایسا تو اس سافٹ ویئر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو مطلب یہ جو ہے یہ فنومنا کافی عرصے سے, اب سافٹ ویئر کی انڈسٹری اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, یہی کوئی پچھلے 40-50 سال مطلب اس کی ایج اگر دیکھا جائے تو یہ 40 to 50 ایئرز ہے کہ جی جب جو ہے یہ سافٹ ویئر جو اپلیکیشنز ہیں یا سافٹ ویئرز جو ہے یہ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا گیا ہے, اور پھر کیسے اس میں امپروومنٹس آتی رہی ہیں. لیکن یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو سافٹ ویئر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اب جب یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مطلب بہت سارے پھر سروے بھی کنڈکٹ کیے گئے جو اسی طرح کے مختلف جو سافٹ ویئر کے پروجیکٹس تھے ان کے حوالے سے, تو دے کیم اپ ود سم کنکلوژن. اور کنکلوژن کیا تھا کہ جی زیادہ تر پروجیکٹس جو ہے نا سافٹ ویئر کے یا اپلیکیشنز, ہم پروجیکٹس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں, اپلیکیشن تو ایک بہت لمیٹڈ سی ٹرم ہے, لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر پروجیکٹس جو تھے وہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ لیٹ ہوئے کہ جی اگر انہوں نے مثلا 3 سال میں کمپلیٹ کرنا تھا یا سال میں کمپلیٹ کرنا تھا تو وہ اور زیادہ اس سے بہت زیادہ ٹائم ان کا, اور اسٹل دے ور ناٹ کمپلیٹ.
اوور بجٹنگ ہوئی کہ جی آپ کا اسٹیمیٹ جو بجٹ کیا گیا تھا وہ اس سے بہت زیادہ اخراجات ہوئے. جو آپ کے سافٹ ویئر پروڈکٹ بنی دیٹ واز انریلائبل اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین, اور فائنلی اٹ پرفارمڈ ویری پورلی مینس کہ جی مطلب جو اس کے آبجیکٹیو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا وہ آبجیکٹیو اس سے اچیو نہیں ہوئے, یا اس سے بہتری نہیں ہوئی, بلکہ بعض کیسز میں جو ہے وہ اتنے کمپلیکس سافٹ ویئرز ڈیولپ کر دیے گئے کہ جو سٹاف تھا اس کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی ان سافٹ ویئرز کو یوز کرتے ہوئے, اور بجائے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہونے کے جو ہے ان کو وہ جو ہے مطلب اس میں بہت سارے فیکٹرز آ سکتے ہیں, صرف یہ نہیں مطلب ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز ہوئی. تو مطلب کوئی بھی جب آپ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہو تو دین یو اسپینڈ اے لاٹ آف منی ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز, کہ آپ اپنے لوگوں کے یا اپنے سٹاف کے جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہو, کہ وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے ان سے بہتر کام لینا چاہ رہے ہو, تو وہ چیز جب اچیو نہیں ہوتی تو پھر مطلب یو تھنک کہ جی آپ کا تو اس چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی ایک ٹرم جو ہے وہ 1960s لیٹ 1960s سے جو ہے وہ سافٹ ویئر کرائسس کے نام سے جو ہے وہ اس ساری وجوہات کے لیے پھر یوز کی گئی, اور جس کو اب سافٹ ویئر ڈپریشن کہا جاتا ہے, کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کے باوجود اگر آپ وہ رزلٹس اچیو نہیں ہوتے تو دین اٹس کریٹیکل, اٹس کروشل. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی اس سے اوائڈ کرنے کے لیے واٹ شوڈ وی ڈو ایز اے پروجیکٹ, جو ہم کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں پروجیکٹ ٹیم کے حوالے سے, یا آپ پروجیکٹ لیڈر ہیں, تو دین وین ایور یو آر بیسیکلی ورکنگ آن اے سافٹ ویئر پروجیکٹ, تو دین کیسے آپ اس کو جو ہے وہ ان سافٹ ویئر ڈپریشن کو یا سافٹ ویئر کرائسس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو دس از آور ایجنڈا رائٹ ناؤ, اور اب یہی پورے اس چیپٹر کی بیس بھی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ہم نے جو ڈیٹا بیس ایک ڈیزائن کرنا ہے, ایک ڈیٹا بیس کا جو پروجیکٹ کرنا ہے, ہم نے کیسے اس کو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہے دیٹ شوڈ بی بیسیکلی دیٹ شوڈ ناٹ ریزلٹ ان دیز ایشوز, کہ جی لیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم 1 سال کا ٹائم کہیں یا 2 مہینے کا 3 مہینے کا جو ٹائم ہے اسی کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں, بجٹ جتنا ہم اسٹیمیٹ کریں اسی کے اندر رہیں, ریلائبل ہونا چاہیے, اس کی مینٹیننس جو ہے وہ آسان ہونی چاہیے, اور اس کو پورلی پرفارم نہیں کرنا چاہیے. تو ان سارے ایشوز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم پھر پروجیکٹ کریں اس میں اس قسم کے ایشوز نہیں آنے چاہیے. اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس تو کر لیا کہ یہ جو ایشوز آتے ہیں, لیکن لیٹس لک ایٹ سم ریزنس کہ جی وائی دیز ایشوز ور بیسیکلی دیر ان سافٹ ویئر پروجیکٹس. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیٹس لک ایٹ دیز ریزنس. تو مثلا بہت سارے سرویز ایسے کنڈکٹ کیے گئے جن میں ان ریزنس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. تو ان میں سے مثلا ان سروے کے نتیجے میں پھر کنکلوڈ یہ کیا گیا کہ یہ جو سارے ایشوز آتے ہیں کہ پروجیکٹس لیٹ کیوں ہوتے ہیں, ان کی اوور بجٹنگ کیوں ہوتی ہے, ان کے جو ہے ریلائبلٹی کیوں نہیں ہوتی, پورلی پرفارم کیوں کرتے ہیں, اینڈ سو آن, جو باقی سارے ایشوز جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیے. تو اس میں ایک جو میجر ریزن یہ ہے کہ لیک آف کمپلیٹ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. اب یہ بڑی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, اور اس کو سادہ الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو پرابلم کا ایگزیکٹلی نہیں پتا آپ اس کا سلوشن کیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا آپ کو کوشچن ہی نہیں سمجھ آتا تو آپ جو ہے اس کا سلوشن نہیں دے سکتے. تو مثلا کوئی بھی پروجیکٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں جس آرگنائزیشن سے بھی متعلق ہے وہ, تو یو نیڈ ٹو کلیکٹ دی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, کہ جی اس سسٹم کے حوالے سے آپ نے تمام ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنی ہے, اینڈ یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ, اور آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو دین دیر ول بی پرابلمس. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں, آپ کی اگر ریکوائرمنٹس ہی کلیئر نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو سلوشن دیں گے وہ پھر اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. دیٹ ول ناٹ بی کورنگ آل اسپیکٹس آف that organization. So that could be one issue, or you should be very aware of all the requirements that are about certain organizations جس کے لیے بھی آپ پروجیکٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں.
دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے دیٹ از لیک آف اپروپریٹ ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی، کہ آپ کوئی بھی جو پروجیکٹ کرنے جاتے ہیں جب، تو یو نیڈ ٹو اڈاپٹ اے میتھڈ، کہ جی اس مثلا کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے جائیں تو اگر آپ ایک اپروپریٹ میتھڈ نہیں ڈیولپمنٹ کا، مطلب اس کام کو کرنے کا آپ یوز نہیں کریں گے تو وہ پھر کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اب آپ ایک بڑا سافٹ ویئر پروجیکٹ کرتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ فالو ویل اسٹرکچرڈ میتھڈالوجی فار دیٹ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو دین ریزلٹس could be مطلب کروشل، کہ جی آپ کو وہ ریزلٹس پھر نہیں ملیں گے جو آپ اس سے پھر اچیو کرنا چاہ رہے ہوں گے. اینڈ فائنلی پور ڈیکمپوزیشن آف ڈیزائن انٹو مینیجیبل کمپوننٹس، کہ جی آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے دیٹ از ویئر ویری پور، اور you are not basically able to design in such a way کہ جی آپ اس کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے. مثلاً آپ کے جو سافٹ ویئر پروجیکٹس ہوتے ہیں دے آر ویری کمپلیکس، مطلب ڈپینڈ کہ جی آپ کس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایک کمپلیکس سافٹ ویئر ہے تو آپ اس جو ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیکمپوز دیٹ سافٹ ویئر انٹو اسمال مینیجیبل components so that you should concentrate on the individual components. اور پھر اگر آپ ان individual components چھوٹے چھوٹے components کو آپ ان کے اوپر focus کرتے ہو and when you come up with the solution of those components اور finally آپ ان سارے components کو merge کر لیتے ہو تو then you will come up with a better solution for a complex system. تو you should be very clear about it as well. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو ہم نے دیکھے کہ جو جتنا بھی سافٹ ویئر ڈپریشن یا سافٹ ویئر کرائسس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے، یہ ہمارے وہ ایشوز تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب اس ساری چیز کو اگر دیکھیں تو اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرکچرڈ ڈیولپمنٹ اپروچ. ٹھیک ہے جی، اگر کوئی ہم جو ہے اگر سافٹ ویئر پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو اف وی فالو اے اسٹرکچرڈ ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی یا کوئی اس قسم کا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، تو اگر ہم اس کو یوز کریں جس کے تھرو ہم افیکٹولی جو ہے اپنے اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکیں تو دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا. تو دیٹس وائی اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ واز پرپوزڈ اینڈ اٹ از کالڈ انفارمیشن سسٹمز لائف سائیکل. اس کو ISLC بھی کہتے ہیں، انفارمیشن سسٹم لائف سائیکل، اینڈ سم ٹائمز اٹ از read as system development life cycle, software development life cycle. تو SDLC بھی اس کو جو ہے وہ آپ کرتے ہو، جو ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہو. تو مطلب مختلف آپ کو بکس میں جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بکس ہیں اس میں آپ کو SDLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل وین یو آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ ویئرس. اور جب آپ انفارمیشن سسٹمس کی بات کرتے ہو تو اٹ از کالڈ انفارمیشن سسٹمس لائف سائیکل. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو سارا آئیڈیا ہے وہ ایک ہی ہے. جب ہم انفارمیشن سسٹم لائف سائیکل کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اسپیسیفک ٹو انفارمیشن سسٹمس، اور جب ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی بات کریں تو اٹ کوڈ بی اپلائڈ ٹو اینی کائنڈ آف سسٹم، مطلب کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر آلموسٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے. وین ایور وی سے کہ جی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے تو اٹ مینس وی آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ سم سافٹ ویئر پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی، تو مطلب آپ نے اس اپروچ کو جو ہے، اس ٹیکنیک کو جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور اف یو فالو دس ٹیکنیک، اف یو اپلائی دس ٹیکنیک آن یور پروجیکٹ دین ہوپ فلی یو ول کم اپ وتھ گڈ ریزلٹس. ایک ٹرم ہم نے انفارمیشن سسٹم جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یوز کی تھی، تو لیٹس ڈسکرائب اور ڈیفائن انفارمیشن سسٹم. Information system could be defined as resources that enable collection, management, control and dissemination of information throughout an organization. مطلب by any means اگر if you are able to perform these activities کہ جی آپ نے کلیکشن ڈیٹا کی کرنی ہے یا انفارمیشن کی مینجمنٹ اس کو پراپرلی کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ کن لوگوں تک اس کی ایکسیس ہو نہ ہو، اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن کہ جی آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے دس از کالڈ
information system. Database is a fundamental component of information system. That is very crucial کہ جی آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے that is one component of a information system, کیونکہ وہ جتنی بھی انفارمیشن جا رہی ہوگی وہ انفارمیشن سسٹم میں وہ ڈیٹا بیس میں سے جا رہی ہوگی, تو اٹس اے کمپوننٹ آف دی انفارمیشن سسٹم. اور کیپ ان مائنڈ کہ اٹس ڈیولپمنٹ, جو ڈیٹا بیس کی ڈیولپمنٹ ہے یا اس کا یوزیج ہے, دیٹ شوڈ بی ویوڈ فرام پرسپیکٹو آف دی وائڈر ریکوائرمنٹس آف دی آرگنائزیشن. کہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے دیٹ از اے کمپوننٹ آف انفارمیشن سسٹم فار اے پرٹیکولر آرگنائزیشن, اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس کا یوزیج ہے دیٹ شوڈ بی تھاٹ فرام دی پرسپیکٹو آف دی ہول یوزرز آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. کہ جی اس آرگنائزیشن کے ہر یوزر کا جو کیوریز ہیں, جو اس کو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے, جو جاب رول اس کا ہے, اور اس کے مطابق جو انفارمیشن اس سسٹم کے جتنے یوزرز کو چاہیے دیٹ شوڈ بی سپورٹڈ بائی دی ڈیٹا بیس. تو مطلب آپ کا جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جتنے بھی آرگنائزیشن کے یوزر ہیں جس کے لیے بھی آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, ان سب کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے سامنے رکھ کے جو ہے وہ بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چند یوزرز کو کور کر لیں باقیوں کو چھوڑ دیں, یا یوزرز تو کور کر لیے لیکن ان کی کمپلیٹ ریکوائرمنٹس نہیں پتا آپ کو کہ جی اس کو کیا کیا ڈیٹا ایکسیس کرنا ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے آپ کو پرابلم آئیں گے. تو مثلا کسی بھی جو اس کے یوزرز ہیں ان سب کی ریکوائرمنٹس کا آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تاکہ پھر آپ اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں اور پھر وہ انفارمیشن سسٹم جو ہے ان یوزرز کی تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے. اگر وہ کسی قسم کی کوئی کیوری کرتے ہیں, اپنا جاب پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں, تو دیٹ سسٹم شوڈ سپورٹ all the users of the organization. I hope it's clear to you. Now اب keep in mind کہ جی اگر ہم انفارمیشن سسٹمز ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, یا جیسے ہم نے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی بات کریں, تو کیپ ان مائنڈ کہ اٹ از این اپروچ دیٹ از یوزڈ کہ جی آپ افیکٹولی اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ اگر آپ اس اپروچ کو یوز کرتے ہوئے کریں گے تو یو ول کم اپ ود گڈ پروجیکٹس. ٹھیک ہے جی, اب اس میں ایشو یہ ہے, لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیٹا بیسز کی اور ہمارا جو مطلب جو ہمارا کورس ہے یہ ڈیٹا بیس سسٹمز ہے, تو وہی سے کہ جی ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں گے, یا اس حوالے سے جو ہے اس کا پورا جو سائیکل ہے کہ جی ہم نے کیسے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو لیے اپلیکیشنز ڈیولپ کرنی ہے, اور پھر اس کو رن کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے اینڈ سو آن. تو اس کے لیے ہم پھر یہ ٹرم جو یوز کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کر رہے ہیں, کیونکہ وی آر اونلی کنسرنڈ ود بیسیکلی ڈیٹا بیس پروجیکٹ. تو اس لیے ہم اسپیسیفکلی ہم اپنی مرضی سے اس کو ٹرم جو یوز کر رہے ہیں وہ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کر رہے ہیں. اب جو باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو مثلا تقریباً جو ہے آپ کو یہ ایک جیسے ہی جو ہے فیزز ملیں گے. کچھ بکس میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ویریشن ملے گی کہ کوئی مطلب ایک کا کچھ نام اور ہے, یا ایک جگہ کچھ فیزز زیادہ بتائے گئے ہیں, کچھ کم بتائے گئے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ جو ہے آپ کے فیزز ملتے جلتے ہوں گے. لیکن کچھ ایسے اس میں فیزز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈیٹا بیس اپلیکیشنز کے ساتھ ہے یا ڈیٹا بیس کے ساتھ ہے, تو وہ ادھر ہیں. لیکن ادروائز آپ کے جیسے پلاننگ کا ہے اور سسٹم ڈیفینیشن ہے, دس از بیسیکلی پارٹ آف اینی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, چاہے ہم وہ انفارمیشن سسٹم کی بات کریں. اسی طرح ریکوائرمنٹ کلیکشن اینڈ انالیسز ہے, ڈیزائن ہر ایک میں ہے, لیکن شاید ادھر ہم چونکہ صرف ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے. اسی طرح پروٹوٹائپنگ آپشنل ہے, تو یہ بھی کسی بھی سسٹم کے لیے کیا جا سکتا ہے چاہے وہ ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ ہے یا نہیں. امپلیمنٹیشن از کامن ٹو آل. اسی طرح جو ٹیسٹنگ ہے اور ڈپلائمنٹ ہے یہ جو ہے یہ بھی سب کے لیے, اور مینٹیننس جو ہے دیٹ از کامن ٹو آل دی ڈیولپمنٹ لائف سائیکلز. لیکن چونکہ اگین آور فوکس از آن ڈیٹا بیس پروجیکٹ, تو اس لیے ہم جو ہے ہمارا سارا جو فوکس ہے وہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہے. تو اگر ڈیٹا بیس کے حوالے سے اس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو جو ہے ہم دیکھیں تو یہ مختلف وہ فیزز ہیں جو ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ سسٹم لائف سائیکل کے اندر موجود ہیں. جو سب سے ہمارا پہلا جو ہے وہ دیٹ از ڈیٹا بیس پلاننگ,
اس کے بعد ہم سسٹم ڈیفینیشن کریں گے. ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس از دی تھرڈ فیز. چوتھا ہمارا فیز جو ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے. اس میں بہت سارے فیزز ایسے ہیں جن کے آگے فردر پھر ان کے اندر جو ہے سب فیزز ہیں. جیسے ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے. ڈیٹا بیس ڈیزائن ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے مختلف ٹائپس کا ہے. جیسے ہم کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کریں گے, لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کریں گے, اور جو ہے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بات کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپشنل ہمارے پاس ہے ڈی بی ایم ایس سلیکشن کی, کہ ہمیں اپروپریٹ ڈی بی ایم ایس سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے جو بھی پروجیکٹ کو ہم نے جس کو ڈپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ڈی بی ایم ایس کون سا ہم یوز کریں گے. ایپلیکیشن ڈیزائن کی ہم بات کریں گے. ڈیفینیٹلی جو ایک پورا سسٹم ہے دیٹ از اے کمبینیشن آف کہ جی اس میں شامل ہوگا آپ کا ڈیٹا بیس بھی شامل ہوگا. ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا پلس ڈیفینیشنز بھی ہوں گی, بہت سارے یوزرز بھی ہوں گے, ایپلیکیشن پروگرامز بھی ہوں گے جو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, اینڈ سو آن. تو یوزرز ایپلیکیشن پروگرامز کو یوز کرتے ہوئے یا کسی اور میکانزم کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. تو یہ ہمارا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح پروٹوٹائپنگ جو ہے دیٹ از اگین آپشنل. ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا جو ہے کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا امپلیمنٹیشن کا فیز ہے, ڈیٹا کنورژن اینڈ لوڈنگ. اب یہ جو پیورلی ہے یہ ڈیٹا بیس ایپ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹنگ ہے اور آپریشنل مینٹیننس ہے. تو یہ وہ تمام فیز ہیں جو ہم اس ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں پرفارم کریں گے. اگر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھیں تو یہ ایک آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی. تو وہ جو ہم نے ٹیکسٹ میں لکھے اب اس کو ڈائیگرام کی فارم میں ریپرزینٹ کیا گیا. لیکن یہ ڈائیگرام بڑی کروشل ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اٹ ول ڈیفائن دا سیکوینس آف دا فیزز, کہ جی کون سا فیز کس سیکوینس میں ہوتا ہے, کون سا پہلے ہوتا ہے, کون سا بعد میں ہوتا ہے, اینڈ سو آن. اسی طرح کچھ فیزز جو ہیں وہ پیرلل میں بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح کچھ فیزز جو ہے وہ اس میں لوپ بیک یا فیڈ بیک کے مین واپس ہم اس فیز سے پہلے فیز پہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو ہمیں یہ کچھ جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس جو ہے ڈائیگرام کو تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس پلاننگ کے بعد جو ہے ہماری سسٹم ڈیفینیشن ہوتی ہے. سسٹم ڈیفینیشن کے بعد جو ہے وہ ہم ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسز کرتے ہیں. اب ریکوائرمنٹ کلیکشن اینڈ انالیسز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیرلل میں دو ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں, کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپلیکیشن ڈیزائن کو بھی چلاتے ہیں. تو مطلب ہم ان دونوں چیزوں کو پیرلل میں چلاتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اٹ از فردر ڈیکمپوزڈ انٹو 3 سب کمپوننٹس, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح جو آپ کا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے درمیان آپ ایک آپشنل جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ڈی بی ایم ایس سلیکشن کا. کیونکہ اب جو ڈی بی ایم ایس سلیکشن ہے دیٹ از کمنگ بیفور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو مطلب اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے, اس پوزیشن کی بڑی اہمیت ہے کہ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ہم نے اس کو پہلے اس سے کیوں رکھا, کہ وہ اسی لیے رکھا کہ دیر از سم سگنیفیکنس کہ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈپینڈز اپون دی ڈی بی ایم ایس سلیکشن. وہ کہ یہ آپشنل ہے لیکن یو نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ کہ جی آپ کس ٹائپ کا ڈی بی ایم ایس یوز کریں گے, تاکہ آپ پھر اس کے حساب سے اپنا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کریں گے. تو مطلب اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ڈی بی ایم ایس سلیکشن ہے دیٹ از ان بٹوین کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے درمیان ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ آگے ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ ایروز جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن پہ بھی جا سکتے ہیں اور ہم پروٹوٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پروٹوٹائپنگ کو آپ دیکھیں تو اٹ واز آپشنل, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ پروٹوٹائپنگ کریں, لیکن اٹس اے ویری گڈ ٹول یا اٹس اے ویری گڈ فیز بیسیکلی, کہ جس کے تھرو آپ اپنی ریکوائرمنٹس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پروٹوٹائپنگ بیسیکلی ہیلپس یو کہ جی اگر آپ, ہم اس کو خیر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ اف یو فیل ایٹ دس لیول کہ آپ نے
ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے آپ کے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں تو یو کین گو بیک. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایرو پھر واپس جا رہا ہے, اور واپس کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ریکوائرمنٹس انالیسس, ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس میں واپس جا رہے ہیں. لیکن ان کیس اگر آپ پھر مطلب یہ کرتے بھی ہیں, پھر آپ واپس آئیں گے, پھر آپ کو ڈیزائن دوبارہ کرنا پڑے گا, اپلیکیشن ڈیزائن دوبارہ اینڈ سو آن. اور پھر آپ اگر امپلیمنٹیشن کرتے ہو اور امپلیمنٹیشن کے بعد آپ ڈیٹا کنورژن اینڈ لوڈنگ کرو گے, اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ کرو گے, اور فائنلی آپ کی آپریشنل مینٹیننس, دیٹ از این اون گوئنگ ایکٹیویٹی جو کہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, کہ مینٹیننس تو آپ کی ہمیشہ کسی بھی سسٹم کی, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, جیسے آپ ایک گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو گاڑی کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. مثلا کبھی اس کا آئل کم ہو جاتا ہے, کبھی اس کے جو کوئی اور کمپوننٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے اینڈ سو آن. تو مثلا جو ہے نا آپ کو سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے یو نیڈ ٹو کیپ آن مینٹیننگ دیٹ سسٹم, اور سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ایڈ سرٹن نیو جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ٹو دیٹ ایگزسٹنگ سسٹم. تو یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ یو نیڈ ٹو پلان اگین. ڈپینڈس کہ جی مطلب یو مائٹ بی ڈیولپنگ اے whole new system. ٹھیک ہے جی, right from the database planning and following the other phases as well. لیکن it depends کہ جی آپ جو ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. Let's start with the individual phases. اب ایک بات بڑی کلیئر آپ سمجھ لیں یہاں پہ کہ جو ہمارے جتنے بھی اب یہ ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈیٹا بیس کا پروجیکٹ آپ نے کرنا ہو تو اگر آپ اس اپروچ کو فالو کریں گے, اس ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو فالو کریں گے, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے, یہ ایک اچھی اپروچ ہے, اور اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ ایک اچھے طریقے سے جو ہے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے, اور پروجیکٹ کے اندر پھر وہ جو ایشوز جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے سافٹ ویئر ڈپریشن اور سافٹ ویئر کرائسس کے اندر, وہ آپ کے ایشوز نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نہیں فالو کرتے تو دین پھر دیر کوڈ بی سم پرابلمس. تو مطلب اٹس اے ویری گڈ اپروچ اگر آپ اس کو یوز کریں گے اپنے پروجیکٹس کے اندر. اور مطلب میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ یہ جو اپروچ ہے دیٹ کوڈ بی applied to any kind of project. It is not necessary کہ you just use it in database project یا کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اسی کے اندر, آپ اس کو کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر اپلائی کریں اس اپروچ کو, تو then you will always be able to perform your activities, یا آپ اپنے پروجیکٹ کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پرفارم کر پائیں گے. Let's start with the first phase, that is database planning, right? Database planning کیا ہے؟ مطلب it begins with the customer request to develop a database system. Whenever an organization or a customer, that is definitely an organization کا representative ہوگا, تو whenever an organization thinks about کہ جی we should develop a database system, تو this process begins, right? لیکن keep in mind that this must be integrated with overall strategy of the organization, IS strategy, information system strategy. کہ جی بیسیکلی آپ دیکھیں کہ آپ کا آلریڈی کیا چل رہا ہوگا, ہو سکتا ہے فائل بیس سسٹم تھا, یا آپ کا ایک پہلے سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے, لیکن you decide کہ جی your organization should develop a new system, database system, تاکہ آپ اپنے آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کر سکیں, ان کو انکریز کر سکیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ کا یہ جو پروسیس ہے اٹ واز انیشیٹڈ ایز اے ریزلٹ آف کہ آپ فائل بیس سسٹم پہ تھے, اس سے آپ نے شفٹ کیا, ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے آپ پیپر بیس سسٹم پہ تھے, پیپر بیس سسٹم سے آپ ڈیٹا بیس سسٹم پہ آ رہے ہو, یا ایک آپ کا فائل سسٹم ٹریڈیشنل جو ہے وہ چل رہا تھا, کمپیوٹرائزڈ ہی تھا, لیکن اب آپ نے ارادہ کیا کہ اب اس کو ڈیٹا بیس سسٹم میں جو ہے وہ ہم نے شفٹ کرنا ہے. تو مطلب اس جو ڈیٹا بیس پلاننگ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ونس اینی آرگنائزیشن ڈیسائڈز کہ جی وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے سسٹم, ڈیٹا بیس سسٹم, تو دین دس پروسیس اور دس فیز بگنز. سو ڈیٹا بیس پلاننگ کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دیٹ از مشن اسٹیٹمنٹ فار دی ڈیٹا بیس پروجیکٹ,
اور مشن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے دیٹ ڈیفائنز دی میجر ایمز آف دی ڈیٹا بیس ایپلیکیشن. کہ مثلاً جو ہم یہ ڈیٹا بیس پروجیکٹ بنا رہے ہیں, واٹ ول بی دا ایم آف دس پروجیکٹ, کہ جی اس کا کیا وہ ہوگا, وہ سارے جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ کون ڈیفائن کرتا ہے؟ تو دوز ڈرائیونگ ڈیٹا بیس پروجیکٹ نارملی ڈیفائن دی مشن اسٹیٹمنٹ. اب ڈیفینیٹلی جو بھی اس آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہے دیٹ ول بی انٹرسٹڈ ان بیسیکلی ڈیولپنگ دس ڈیٹا بیس پروجیکٹ. ان کے وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ڈیٹا بیس پروجیکٹ ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو دین وی کین انکریز دی ایفیشینسی اور پروڈکٹیوٹی آف آور آرگنائزیشن. اور اگر ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارا اسٹاف جو ہے اس ڈیٹا بیس اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے تو ہم زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں, ہماری آرگنائزیشن کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو دے آر ریسپانسبل فار ڈیفائننگ دس مشن اسٹیٹمنٹ. مشن اسٹیٹمنٹ ہیلپس کلیریفائی پرپز آف دی ڈیٹا بیس پروجیکٹ, کہ جی وائی وی آر بیسیکلی, مطلب مشن اسٹیٹمنٹ از اے ویری کمپریہنسو ون, کہ جی آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے, کہ جی کمپریہنسو ان دا سینس کہ مطلب بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اف یو آر اسپینڈنگ ہیوج اماؤنٹ ان ٹرمز آف منی اینڈ آفٹر basically spending such a huge amount, what will be the benefits of basically this software project या database project. And you should be very clear کہ جی as far as if the mission statement is concerned, کہ جی mission statement basically should specify کہ جی کیا اس کا purpose کیا ہوگا, and it provides clearer path towards the efficient and effective creation of required database systems, and it will also guide you in developing and creating the required database system. Okay, when mission statement is defined, ٹھیک ہے, آپ نے وہ define کر لی, then you need to basically specify the mission objectives. And mission objectives are also very crucial. They should be taken as very crucial in the sense کہ جی each objective should identify a particular task that the database must support. کہ جی کہ جو آپ کے مشن اسٹیٹمنٹ میں تھا, اب مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈیفینیٹلی آپ نے یہ اسپیسیفائی کیا کہ ہماری اس ایپلیکیشن کا ایم کیا ہوگا. تو اس ایم کو بیسیکلی جو ہے یا اس مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر یا یہ جو مشن بیسیکلی آپ اکمپلش کر رہے ہیں, یہ جو آپ پرفارم کر رہے ہیں, تو یہ کچھ سرٹن آبجیکٹیوز ہوں گے, ان کو اچیو کرنے کے لیے ہوگا. تو یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ جی ایچ آبجیکٹیو شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ جی یہ ڈیٹا بیس ہمارا جو ہے اس آبجیکٹیو کو سپورٹ کرے گا. مے بی اکمپنیڈ بائی سم ایڈیشنل انفارمیشن that specifies the work to be done. مثلاً اب ہو سکتا ہے مثلاً اگر آپ کو مشن اسٹیٹمنٹ اور مشن آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے تو you could include additional information that would basically include کہ جی آپ نے کیا کام کرنا ہے, what kind of resources are required to perform this task, and the money that will be paid for this. It could be basically included in this phase database planning کے اندر, جو کہ آپ مشن اسٹیٹمنٹ اور مشن آبجیکٹیوز کے بعد جو ہے یہ انفارمیشن آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اینڈ it should be justifiable کہ جی after basically spending this much money you will come up with these benefits. تو مطلب آپ جب اتنی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم یہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا, ہماری آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی, وی ول بی ایبل ٹو بیسیکلی ایکسپینڈ اور بزنس اینڈ سو آن. مطلب آپ ڈیفینیٹلی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کریں گے فار سرٹن ریزنس. ڈیٹا بیس پلاننگ should also include development of standards. اب it is always recommended کہ you should follow some standards. تو
when you are going for a database project, آپ ایک نیا پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو then you should spend some time on standards, developing standards as well. کہ جی آپ اگر مطلب standards کچھ define کر لیتے ہیں تو that are always very handy. کہ جی آپ کوئی بھی ایک اسٹینڈرڈ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ مثلا ہم یہ کام جو ہمارا ایک ٹاسک ہے اس کے لیے یہ اسٹینڈرڈ ہے, آپ ان چیزوں کو فالو کرو گے تو مطلب جتنے بھی آپ کی چیزیں اف یو ڈیفائن اسٹینڈرڈس فار دیٹ, اب ڈیفینیٹلی اٹس اے ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی, اٹ ریکوائرز a lot of resources and maybe in terms of money as well, but if once you have defined certain standards تو پھر کیا ہوگا کہ your staff or all the people that are in your organization, they will follow those standards and there will be harmony among all the tasks. کہ مطلب جی آپ جو بندہ بھی ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کام کر رہا ہے, he is following these standard, تو you should always validate or verify that task کہ جی آیا کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کو فالو کر کے کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو مطلب اٹ ول کریٹ ہارمونی امنگ دی اسٹاف اور آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. سو واٹ کائنڈ آف اسٹینڈرڈس جو ہے اگر ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہم بات کریں تو وی کین سے جی ہاؤ ڈیٹا ول بی کلیکٹڈ, وی شوڈ ڈیفائن دی اسٹینڈرڈ فار دیٹ. ہاؤ دی فارمیٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ کہ جو کوئی بھی فارمیٹ ہوگا اس کے کلیکشن کے حوالے سے یا اس حوالے سے, تو ہاؤ دیٹ شوڈ بی, what necessary documentation will be needed. ٹھیک ہے جی, کس قسم کی ڈاکومنٹیشن ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. how design and implementation should proceed. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کے لیے اسٹینڈرڈز ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں and it will be very helpful basically in the whole process. یہ ہمارا پہلا فیز تھا. تو مطلب اگر اس کو سم اپ کریں تو ڈیٹا بیس پلاننگ میں کچھ بنیادی سی چیزیں اینڈ اٹس اے کائنڈ آف انیشیٹنگ دی پروجیکٹ, ڈیٹا بیس پروجیکٹ, اینڈ دیٹ ول بی انیشیٹڈ بائی دی کسٹمر اور وہ جو آرگنائزیشن ہے جس نے ڈیٹا بیس پروجیکٹ بنانا ہے, اینڈ دے ول ڈیفائن اے مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ مشن آبجیکٹیوز, اور اس میں وہ کوئی اور ایڈیشنل انفارمیشن انکلوڈ کر سکتے ہیں جس میں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ وی ول پرفارم دس ٹاسک اینڈ واٹ کائنڈ آف ریسورسز ول بی دیئر اینڈ ہاؤ مچ منی وی ول بی اسپینڈنگ اپون دس پروجیکٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مطلب دے کین آلسو ڈیفائن سم اسٹینڈرڈس تاکہ پھر سارے کام جو ہوں وہ اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے ہوں, تاکہ ایک جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک اپروچ کے تھرو آپ کام کر رہے ہو. جو نیکسٹ ہمارا فیز ہے دیٹ از سسٹم ڈیفینیشن. اب سسٹم ڈیفینیشن از کنسرن ود دی باؤنڈری اور scope and the boundary of the database system and the major views involved in that particular system. مثلا اب چونکہ ہم اسپیسیفکلی ڈیٹا بیس سسٹمس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم کیپ ان مائنڈ کہ جی اس کا اسکوپ یا باؤنڈری اس کی مطلب کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم نے بنانا ہے اینڈ سو آن. مطلب ہمارا یہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے کن یوزرز کو سپورٹ کرے گا, کن کو سپورٹ نہیں کرے گا, اور کون کون سے میجر ویوز ہیں اس کے اندر وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے. اور کیپ ان مائنڈ یوزر ویو ڈیفائنز واٹ از ریکوائرڈ آف اے ڈیٹا بیس سسٹم فرام پرسپیکٹو آف. اب یوزر ویو سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا ایک پرٹیکولر جاب رول ہے, مثلا جیسے کوئی مینیجرز ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر, ان کو اپنی جاب پرفارم کرنے کے لیے کس کس ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے, کیا کیا آپریشنز وہ پرفارم کر سکتے ہیں اینڈ سو آن. یا آپ یہ سوچ سکتے ہو اور انٹرپرائز اپلیکیشن ایریا کہ جی مثلا جیسے مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا پرسنل ڈپارٹمنٹ ہے یا سٹاک کنٹرول ہے اینڈ سو آن. تو مطلب آپ ان دونوں چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں کہ آپ کے جو یوزر ویو ہوں گے وہ اسی پرسپیکٹو میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ان پرٹیکولر اپلیکیشن ایریاز کے لیے یا کسی پرٹیکولر جاب رول کے لیے ہماری کیا کیا اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں, اینڈ کنسیڈرنگ دوز ریکوائرمنٹس یو ول بیسیکلی گو فار دی ویوز. ٹھیک ہے جی, کہ وہ آپ پھر اس حساب سے دیکھو گے کہ آپ کو کون سے ویوز چاہیے. اب کیپ ان مائنڈ کہ ڈیٹا بیس ایپلیکیشن may have one or more user views, depends کہ جی آپ کی اگر کوئی کمپلیکس آپ کی ڈیٹا بیس کوئی سسٹم ہے یا آرگنائزیشن ہے اس کے لیے جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو اٹ مائٹ انکلوڈ مور دین
ون ویوز, ٹھیک ہے جی, اور نارملی کسی بھی ایک کیس میں جہاں پہ آپ کے کافی سارے ویوز ہی ہوں گے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ آئیڈینٹیفائنگ یوزر ویوز ہیلپس ensure that no major users of the database are forgotten when developing requirements for new system. مطلب you should be very careful کہ جی آپ کہیں اس پروسیس کے اندر when you are defining the system, when you are working in the system definition phase, یہ نہ ہو کہ آپ کچھ جو گروپس ہیں, آپ کے یوزر کے گروپس ہیں, ان کو آپ اگنور کر دیں, ان کو نگلیکٹ کر دیں. تو مثلا آپ نے کیپ ان مائنڈ, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے یہ بیسیکلی اٹ از ڈیولپڈ بائی کیپنگ آل دا یوزرز آف دی آرگنائزیشن ان ویو. مطلب ان سب کو دیکھ کے ہم یہ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کچھ جو ہے یوزرز کو مس کر دیں یا یوزر گروپس کو مس کر دیں, تو اٹ مینس کہ دین یور سسٹم شوڈ ناٹ بی سپورٹنگ آل دی یوزرز آف دیٹ آرگنائزیشن. تو اٹس ناٹ فیئر, ٹھیک ہے, آپ کا یہ سسٹم پھر کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اف یو وانٹ کہ جی آپ کا سسٹم تمام لوگوں کو سپورٹ کرے جو آرگنائزیشن میں ہیں, تو یو شوڈ انکلوڈ آل دا یوزرز. اور اگر آپ ان کو نہیں آپ ان کو شامل کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ویوز جو ہے وہ آپ ان کے لیے نہیں بناؤ گے. تو ویوز جب نہیں بناؤ گے تو دین ایشوز ہوں گے. کیپ ان مائنڈ user views also help in the development of complex database systems, allowing requirements to be broken down into manageable pieces. اب when you think in terms of views, تو it gives you additional advantages as well. مثلا فرض کریں جی آپ کا ایک بہت ہی کمپلیکس ڈیٹا بیس سسٹمز ہے, ٹھیک ہے, سسٹم ہے. تو اب اس کے اندر ہوگا کیا کہ جب آپ اس طرح انڈیویجول یوزر گروپس پہ جب فوکس کرتے ہو تو دین یو جسٹ فوکس آن دوز انڈیویجول گروپس, اور آپ اوور آل جو سسٹم کی کمپلیکسٹی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو ہے نا وہ آپ اس کے اوپر سوچنا چھوڑ دیتے ہو, بیکاز یو آر ایبل ٹو بیسیکلی decompose or break down this complex system into small user groups in the form of small user groups. اور جب آپ ان small user groups کے اوپر فوکس کرتے ہو then it is easy for you to focus on the requirements of that particular user group. اور جب آپ نے اس پہ فوکس کر رہے ہیں تو مطلب آپ کی کمپلیکسٹی کم ہو گئی ہے. لیکن ultimately when you individually solve اور فوکس آن دی یوزر گروپس جو کہ آپ کے اسمال یوزر گروپس ہیں ان کے اوپر, اینڈ فائنلی وین یو کمبائن آل دی ریکوائرمنٹس آف دی انڈیویجول یوزر گروپس, تمام ویوز کو آپ کمبائن کرتے ہو تو دین یو کم اپ ود اے کمپلیکس سسٹم. تو مطلب یہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی ایک طرح سے آپ کی ٹیکنیک بھی ہے کہ آپ اگر انڈیویجول ویوز کو دیکھو گے تو اس میں پھر آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایک جو کمپلیکس ڈیٹا بیس سسٹمز ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر کے اور ان پیسز کے اوپر فوکس کرو. تو مطلب اٹس اندر ٹیکنیک جو اس کے اندر آپ مطلب جو ایڈیشنل جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ اس طرح یوزر ویوز کے آپ استعمال کرتے ہو تو. اچھا, جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے جو کوئی بھی ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کے اندر ملٹیپل یوزر ویوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملٹیپل یوزر ویوز ہو سکتے ہیں تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آل دی یوزر ویوز انوالوڈ. مطلب ضروری نہیں ہے ایٹ دا بگننگ کہ آپ کوئی بالکل بہت لو لیول تک جاؤ, لیکن یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی میجر ویوز جو آپ کے سسٹم میں انوالوڈ ہیں, اینڈ دیر کوڈ بی سم ویوز دیٹ آر اوور لیپڈ. تو مطلب اگر اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا بیس سسٹم ہے. اس کے اندر آپ نے یوزر ویو 1, یوزر ویو 2, یوزر ویو 3, 4, 5 اینڈ 6, اینڈ یو کین سی کہ جو یوزر ویو 1, 2, 3 ہیں ان کے کچھ حصے آپس میں اوور لیپ کر رہے ہیں, جیسے 1 کا اور 2 کا کچھ حصہ اوور لیپ کر رہا ہے, 2 اور 3 کا کچھ حصہ, یہ جو ڈاٹ جو لائنز ہیں سالڈ لائنز شیڈڈ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو 5 اور 6 یوزر ویو ہے یہ بھی کچھ اس کی جو ہے وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اینڈ دس از کوائٹ مطلب نیچرل, یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بہت سارے یوزر گروپ کیونکہ وہ ایک ہی آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے کچھ ٹاسک جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اوور لیپ کر رہے ہوں. تو مطلب یہ کوئی آپ نے اس کو اپنے سسٹم کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے سسٹم کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں. جو اگلا ہمارا فیز ہے دیٹ از ویری کروشل. مطلب اس کے اندر اب آپ نے
جو ہے وہ ساری اس سسٹم سے ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے یا ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کرنی ہے, ان کو انالائز کرنا ہے کہ آیا کہ آپ نے صحیح پراپرلی اس کو انڈرسٹینڈ یا انٹرپریٹ کیا ہے یا نہیں کیا. سو اف وی ڈیفائن دس فیز, پہلے ہم اس کی ذرا ڈیفینیشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں, یا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ اس فیز میں کیا کیا جاتا ہے. سو اٹ از پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ اینالائزنگ انفارمیشن اباؤٹ دی پارٹ آف دی آرگنائزیشن to be supported by the database system. So we will be collecting and analyzing all the information about the part of the organization جس کے لیے یہ سسٹم آپ بنا رہے ہیں اور جو پھر ان کو سپورٹ کرے گا. تو ڈیفینیٹلی اس میں وہ تمام رولز جو لوگ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہوں گے, کیا ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا ان کی کیوریز ہوتی ہیں, کس قسم کی انفارمیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اور یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ بہت کروشل ہے کہ آپ نے جو ہے اگر ان جو ریکوائرمنٹس کلیکشن کو پراپرلی آپ نے نہیں کیپچر کیا, ان لوگوں سے انفارمیشن صحیح ایکسٹریکٹ نہیں کی, تو آپ جو ہے پھر آپ کا جو آپ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائن کرو گے یا پروجیکٹ جو ہوگا وہ آپ کا اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. And keep in mind and using this information to identify users requirements of the new system کہ what are basically their requirements from the new system. کیونکہ آپ کو ان کی existing جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑے closely observe کرنا پڑے گا کیا وہ کام کر رہے ہیں. لیکن we will talk about this in detail جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے کہ there are certain fact finding techniques کہ جی ہم کس طرح جو ہے یہ فیکٹس جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جو وہ پارٹ ہے آرگنائزیشن کا جس کے لیے یہ ڈیٹا بیس, مثلا اگر وہ پوری کی پوری آرگنائزیشن ہے اس کے لیے ہم وہ بنا رہے ہیں, تو پھر اس سارے جو اس کے اندر جو گروپس ہیں یا یوزر گروپس ہیں ان کے حوالے سے ہم کیسے ان کی جو ورکنگ ہے ہر یوزر گروپ کی اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے. تو اس کے لیے وی یوز سرٹن فیکٹ فائنڈنگ ٹیکنیکس اینڈ دیٹ ول بی دی فوکس آف آور ڈسکشن inshallah in next chapter. But right now we will continue our discussion on the phases of the database development, system development life cycle, or we are talking about requirement collection and analysis. Requirement collection and analysis کی further اگر ہم بات کریں تو keep in mind کہ what we are doing کہ جی information is gathered for each major user view because we will be concerned with each user of that particular organization. اگر ہم اس کو جیسے ہم نے پہلے کور کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی یوزر گروپ کو اسکپ کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ our system will not be complete, اور سسٹم کمپلیٹ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ فائنل جو ہمارا پھر پروجیکٹ بنے گا it will not support the whole users of the organization. So it's very crucial کہ we should concentrate on each user group and the view of each user group. So what should be included in this information کہ جی a description of the data used or generated کہ جی for that particular user group کا جو view ہوگا اس میں وہ کس قسم کی انفارمیشن یا ڈیٹا جو ہے they use and how that data is generated, details of how data is to be used or generated, any additional requirements for new database systems. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر ہم کلیکٹ کریں گے اس requirements collection and analysis کے اندر. Keep in mind information is analyzed to identify requirements to be included in new database system described in the requirement specification. جتنی بھی پھر یہ انفارمیشن ہوتی ہے that is basically included in the requirement specification document ہوتا ہے آپ کا, اس کے اندر آپ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہو تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ آپ نے ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ کیا کیا کلیکٹ کی ہے اس حوالے سے, اینڈ دیٹ انفارمیشن بیسیکلی لیز دی فاؤنڈیشن فار دی ڈیولپمنٹ آف دی ڈیٹا بیس پروجیکٹ. Requirements collection and analysis is a preliminary stage to database design. اب مطلب keep in mind کہ جو ہر فیز ہے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے that is used as an input
فار دی نیکسٹ فیز. تو اگر آپ نے ایک فیز صحیح نہیں کیا تو اگلا فیز بھی صحیح نہیں ہوگا, بیکاز دیٹ ول بی یوزڈ, اس کی جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ ول بی یوزڈ ان دی نیکسٹ فیز. اب ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس جو ہے دیٹ از very crucial. If you are not able to exactly identify or collect the requirements of all the user groups جو کہ بھی اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ہیں, تو جو آپ کی آؤٹ پٹ اگر ادھر صحیح نہیں ہے تو اٹ مینس the design that will be based upon this requirements collection and analysis phase or requirement specification document, وہ پھر آپ جو ہے وہ پھر ڈیفینیٹلی ڈیزائن بھی صحیح نہیں ہوگا. پھر ڈیزائن اگر صحیح نہیں ہے تو یہ چیز پھر آگے پروپیگیٹ کرتی جائے گی اور فائنلی یو ول اینڈ اپ ود اے پروڈکٹ, اور جب وہ اس کی پہلی چیزیں ہی صحیح نہیں ہے تو اٹ مین جو فائنل پروڈکٹ ہوگی اس میں بھی پھر ایشوز آئیں گے. تو مطلب ہی محتاط ہونا پڑتا ہے اس سارے چیز کے اندر کہ اگر آپ کے جو پہلے فیزز ہیں وہ صحیح پرفارم نہیں ہو پاتے تو جو آپ کے باقی فیزز ہیں ان میں پھر ایشوز آئیں گے. لیکن وی ول ڈسکس دیز تھنگز ان ویری ڈیٹیل. میں جسٹ کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتا جاتا ہوں اور پھر ہم بعد میں جو ہے کچھ ان کو فردر پھر ایک سمرائز کریں گے کہ یہ کیسے جو ہے اس میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. کیپ ان مائنڈ کہ ٹو مچ اسٹڈی ٹو سون لیڈس ٹو پیرالسس بائی انالیسس. مطلب اگر آپ بہت جو ہے کم ٹائم اس پہ جو ہے اس پہ جو کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں تب بھی پرابلم ہے. ٹو لٹل تھاٹ کین ریزلٹ ان این unnecessary waste of both time and money due to working on the wrong solutions to the wrong problem. ٹھیک ہے جی, کہ مطلب اگر آپ بہت تھوڑا اس پہ ٹائم لگاتے ہو تو اٹس اے کائنڈ آف ویسٹ ان ٹرمز آف بوتھ ٹائم اینڈ منی, because you will be working with the wrong solutions to the wrong problem. تو مطلب you should be very careful کہ جی آپ ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنے کا کہ مطلب you have to create a balance کہ آپ نے you have to spend enough time that you are able to extract all the information جو کہ اس پروجیکٹ سے ریلیونٹ ہے. تمام یوزر گروپس اس میں انکلوڈیڈ ہے, کوئی آپ ایکسٹرا انفارمیشن بھی نہیں شامل کر رہے یا کم بھی نہیں کر رہے. تو مطلب جو آپ کی یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جو ہے آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہو. The information collected at this stage may be poorly structured and include some informal requests which must be converted into a more structured statement of the requirements. مثلا it is possible that the information that you have captured during this phase, it's not basically formal, or you should convert this informal information یا requirement جو ہے into a formal one, تاکہ آپ جو ہے you should be clear کہ جی still کہ جی آپ نے کوئی چیزیں مس تو نہیں کر لی. You should be able to validate کہ you have collected the right one. تو مطلب there are certain techniques that are used to basically convert these informal requirement collection into a formal or structured one. Requirement specification techniques are there that are basically used to structure the requirements, and there are certain techniques. One of the technique is structured analysis and design technique, SAD. It is abbreviated as SAD. Data flow diagrams are also a very important feature or technique that is used basically to specify these requirements. Hierarchical input, process, output, charts supported by the documentation. And apart from those, we have some computer aided software engineering tools, case tools. In short, they are pronounced as case tools. They are also basically they also provide some automated assistance to ensure that the requirements are complete and consistent. And again I repeat کہ جی keep in mind کہ جی اگر آپ کی requirements complete اور consistent نہیں ہیں تو this will act as an input to the next phase, that is design. اور آپ کا ڈیزائن صحیح نہیں ہوگا, ڈیزائن صحیح نہیں ہوگا تو پھر جو اگلے فیز ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے, اور الٹیمیٹلی یو ول اینڈ اپ ود اے پور پروڈکٹ, اینڈ پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا. تو میں انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایگزامپل کے اوپر بھی بات کروں گا تاکہ آپ کو بات
سادہ الفاظ میں, مطلب یہ ٹیکنیکل ٹرمز تو ہیں لیکن بالکل سمپلسٹ وے میں جو ہے آپ کو ڈسکرائب کروں. لاسٹ جو چیز ہے کہ یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج is used to support basically requirements collection and analysis, اور ہم دیکھیں گے کہ there are certain case tools that are available, اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم UML کو یوز کر سکتے ہیں. UML is a language and it is a unified modeling language that is used to basically design, اور you can say کہ جی آپ کے جو requirements کلیکشن اینڈ انالیسس کا جو پروسیس ہے اس کے اندر آپ کو سپورٹ کرتی ہے. تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے کچھ لیکچرز کے اندر. Identifying the required functionality for a database system is a critical activity. Keep in mind, it's a crucial activity, right? So, systems with inadequate or incomplete functionality will annoy the users. If you came up with incomplete functionality or inadequate functionality, then whenever you will deliver your project or product to the users will be annoyed, right? Which may lead to rejection. This can simply say کہ جی ہمیں یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو آپ نے وہ بنا کے نہیں دیا جو چیز ہم چاہ رہے تھے, اور انڈر یوٹیلائزیشن آف دی سسٹم. سو you should be very careful because matlab it's a very crucial activity, it's a very critical activity کہ جی you have to come up with something that is useful for the user, اور user اس کا والے سے جو ہے اس کو مطلب وہی چیز ملتی ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, keep in mind. لیکن on the other hand excessive functionality can also be problematic. مطلب آپ نے یہ بھی نہیں کہ بہت اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن آپ انکلوڈ کر دیں and it becomes a very complicated system. ٹھیک ہے جی, مطلب making it difficult to implement, maintain, use or learn. تو مطلب آپ یہ بھی نہ ہو کہ آپ اتنی زیادہ اس میں فیچرز یا فنکشنالٹی ایڈ کر دیں کہ آپ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو مینٹین کرنا یا یوز کرنا یوزرز کے لیے اور اس کو سمجھنا جو ہے that becomes very difficult or complex. تو مطلب you have to create a balance between کہ نہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ انڈر فنکشنالٹی ہو کہ مطلب اس کی فنکشنالٹی جو ریکوائرڈ ہے اس سے کم ہو, اور نہ بہت زیادہ ایکسٹرا ہو کہ وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو جائے اور اس کو بنانا ہی مشکل ہو جائے یا اس کو یوز کرنا ہی پھر مشکل ہو جائے. Now, during this requirement collection and analysis phase, there is another very important activity to decide how to manage the requirements for a database system with multiple user views. کہ جی اگر ہمارے پاس, اور of course مطلب for a large or for a medium to large database system, there will always be multiple user views, and whenever you have multiple user views, then you need to basically you have certain approaches that could be used to basically collect the requirements for that database project. So there are three main approaches. One is the centralized approach, the second one is the view integration approach, and the third one is the combination of both approaches, and it could be called as hybrid, right? But before starting these approaches, we will be finishing our lecture here, and in the next lecture we will basically continue from these approaches. So let's see what we covered in this lecture. Just a summary of this whole lecture. We started with the information systems. What are information systems? And we also discussed a term, software crisis or software depression, that is used to basically define that what are different issues that are involved in software development and how we can avoid those issues by using a structured approach for database software development. And we discussed the system development life cycle or information system development life cycle, and
we started our discussion with the perspective of database system development life cycle, because we are working on a database project. So our discussion will be focusing on the database project specifically. Then we started with the phases of we discussed about that the different phases of this development life cycle, and we started with the individual phases, and we discussed database planning phase. That in database planning we start with a database project, there is a mission statement, we define mission objectives and so on. Then we talked about the system definition, in which we define the scope and boundaries of our system and some relevant things about the database project. Then we start discussing the third phase, that was requirements collection and analysis, and we discussed a number of important issues that are involved in requirements collection and analysis phase. And keep in mind, we are basically not yet finished with this requirements collection and analysis phase. We discovered that there are three approaches that are basically used to extract the requirements for multiple users, multiple user views. So we will start with these three approaches in next lecture. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اگلے لیکچر میں جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.